अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान निस्फ़ से ज़्यादा गुज़र चुका है और रमज़ान के महीने की आमद है। इसी सिलसिले में आज हम देखेंगे कि रमज़ान के आने से पहले हम अच्छी तरह ये समझ लें कि कौन से काम हमें रमज़ान में करने चाहिए, ताकि ज़हनी तौर पर हमारी एक तैयारी हो जाए और रमज़ान के लिए हम हाज़िर हों तो हम उससे मुस्तफ़ीद भी हो सकें, अच्छी तरह फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहरा फ़ल्यसुमहु व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ और बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। बस जो कोई तुम में से इस महीने को पाए, इसको लाजिम है कि इस महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज़ या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। और ये कि तुम रोज़ों की तादाद पूरी करो और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है इस पर उसकी बड़ाई बयान करो, ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। सूरत अल-बक़रा आयत 185 है ये। इस आयत के अंदर रमज़ानुल मुबारक की अहमियत, रोज़ों की फ़र्ज़ियत, मुसाफिर और मरीज़ के लिए रोज़े की रुख़्सत और बाद में इसकी गिनती पूरी करने के अलावा रोज़े के ये मकासद भी बयान हुए हैं कि अल्लाह की बड़ाई बयान की जाए और उसका शुक्र अदा किया जाए। तो ये सारे मकासद भी हैं और एक मकसद और भी कुरान मजीद में ही आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अय्यामम मादूदात, ये गिनती के दिन हैं, गिने चुने दिन हैं, चंद एक तो दिन हैं। और अब आप देखें कि कोई भी जो शख्स रोज़े रखने शुरू करते हैं, जब मुसलमान सारे, तो हर घर के अंदर ये होता ही है कि जैसे कि पहला रोज़ा रखा तो क्या कहते हैं, एक हो गया, अब तो 29 रह गए, आज तो पहला रोज़ा हुआ है। फिर 10 हो जाते हैं तो कहते हैं एक अशरा मुकम्मल हो गया। जब तीसरे अशरे में जाते हैं तो गिनते हैं आज तो 25 हो गए रोज़े, अब 5 ही रह गए। इस तरह काउंटिंग चलती रहती है। तो ये कि काउंटेबल डेज़ हैं, थोड़े से तो दिन हैं, साल के 365 दिन में से 29 या 30 दिन हैं, लेकिन इनकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या फ़जीलत है। पहले हम रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल में चंद अहादीस मुबारका देखेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन के तौर पर एक लिस्ट अपने सामने लाएंगे कि हमें थ्रू आउट रमज़ान में क्या करना चाहिए। वन बाय वन तमाम स्टेप्स हम देखेंगे। इससे ये एक सहूलत आपके लिए हो जाएगी कि जिसको प्रैक्टिस नहीं है अभी, वो उनको एक दफ़ा गो थ्रू करे और अपने सामने वो लिस्ट रखे तो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, रमज़ान से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली जो रवायत हम देखते हैं वो मुस्नद अहमद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़द जाअकुम रमज़ान शहरुम मुबारकुन इफ़्तरदल्लाहु अलैकुम सियामहु तुफ़्तहु फ़ीही अब्वाबुल जन्नति व तुग़लक़ु फ़ीही अब्वाबुल जहीम व तुग़ल्लु फ़ीही शयातीन फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर मन हुरिम खैरहा फ़क़द हुरिम। तहकीक तुम्हारे पास रमज़ान आया है, ये बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा तो यकीनन वो महरूम ही रहा। इस हदीस मुबारका में जहाँ और चीज़ों का तज़किरा है, वहाँ ये बात भी हमने देखी कि शयातीन जकड़ दिए जाते हैं और
जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर एक गलत फहमी का इजाला कीजिए। अक्सर लोग ये बात सोचते हैं कि अगर रमज़ान में शयातीन जकड़ दिए जाते हैं तो फिर भी गुनाहों के काम लोग क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं बाज़ औक़ात लोग रिश्वत ले रहे हैं, बाज़ औक़ात जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके तो फिर कीमतें बढ़ा रहे हैं, या बाज़ औक़ात और गुनाह के कामों में मुलव्वस होते हैं। तो इसकी क्या वजह है, जबकि हदीस में तो आता है कि शयातीन इस महीने में जकड़ दिए जाते हैं। तो असल बात यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूई, मैं अपने नफ्स से भी बरी ज़िम्मा नहीं होता, क्योंकि नफ्स तो इंसान को बुराई पर उकसाता ही है। ये सूरह यूसुफ में जहाँ ज़िक्र आता है। तो नफ्स इंसान को बुराई पर उकसाता है, शयातीन जकड़े हुए होते हैं, लेकिन जो नफूस बुराई के आदी बन जाते हैं उनको उनका अपना ही नफ्स उकसाता रहता है बुराई के ऊपर। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल रमज़ानुल मुबारक में नेकी के मौके मिलजुल कर आसान हो जाते हैं, ओवरऑल नेकियों करने में आसानी होती है। अब आप यही देख लें कि कंसिक्वेंटली 30 रोज़े वैसे हम नहीं रख सकते, लेकिन रमज़ान में सारी उम्मत रख रही होती है और रख लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह वो खाली रोज़े ही नहीं रख रहे होते, उसके साथ तरावी का अहतमाम, कुरान मजीद की तिलावत, ज़िक्र और अज़कार की ज़्यादा कसरत हो जाती है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आसानी हो जाती है और शयातीन जकड़े हुए होते हैं। फिर जैसा कि आपने देखा कि रोज़ा एक फ़र्ज़ इबादत है और फ़र्ज़ की अदायगी करने में ही इंसान का कुछ फ़ायदा ही होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने भी फ़राइज़ इंसानों के ऊपर आयद किए हैं उनका फ़ायदा ख़ुद इंसानों को है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन इब्न माजा की एक हदीस में फ़रमाया, अस्सियामु जन्नतन मिनन नारी कजन्नति अहदिकुम मिनल क़िताल, रोज़ा आग से ढाल है जिस तरह लड़ाई में तुम में से किसी की ढाल होती है। यानी रोज़े की वजह से इंसान बहुत से इन गुनाहों से बच जाता है जिनका इर्तिकाब की सूरत में वो जहन्नुम में जा सकता था। फिर एक और हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में, कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, इब्न आदम के तमाम अमाल उसके लिए हैं सवाए रोज़े के, बेशक वो मेरे लिए है और मैं ख़ुद उसका बदला दूंगा। तो ये एक बहुत बड़े शर्फ़ की बात है कि बाकी इबादत का भी अजर सवाब 10 गुना से 700 गुना तक जाता है, लेकिन रोज़े का सवाब जो है वो बिल्कुल मख्फ़ी रखा गया। क्योंकि देखिए रोज़ा भी एक मख्फ़ी अमल है। यानी वैसे तो सब ने रोज़ा रखा है, सबको मालूम है, लेकिन वो रोज़ा कितना सही है, आया कि वो पानी पी तो नहीं लिया कुल्ली करते हुए, कुछ छुप के खा तो नहीं लिया, कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे रोज़ा टूटता है। तो अगर वो नहीं करता और ये इंसान का अपने रब के साथ मामला है, बिल्कुल तन्हाई में भी वो कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे उसका रोज़ा ख़राब हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी फिर उसके इतने खूबसूरत अमल का अजर मख्फ़ी रखा है और उसको जब दिया जाएगा तो रोज़ेदार खुश होगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में फ़रमाया, रोज़ेदार को 2 खुशियाँ हासिल होती हैं। एक इस वक्त जब वो इफ्तार करता है तो खुशी महसूस करता है, और उस वक्त जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो रोज़े का सवाब देखकर खुश होगा। ये भी सही बुखारी की हदीस है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जैसे हम रोज़ा रख लेते हैं, सहरी कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसी चीज़ का होता है कि रोज़ा कब खुलेगा, यानी रोज़ा खुलना रोज़े की तकमील हो जाती है। तो जब इंसान खा सकता है और खुशी होती है उसको रोज़ा खोल कर, तो एक ये खुशी है। लेकिन जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो इस भूखे रहने पर, इस रोज़े पर उसको जो अजर सवाब मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा और इंसान खुशी महसूस करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, सही अल बुखारी, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो यहाँ क्या पता चला कि रोज़े को साहिब ईमान शख्स ही रोज़ा रखता है, और सवाब की नीयत क्या है कि अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ आयद किया हम इसको फ़र्ज़ को अदा करेंगे, अल्लाह ताला इस पर हमें अजर देंगे। तो ऐसा करने से इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं। फिर एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहा जाता है, क़यामत के दिन पुकारा जाएगा, रोज़े रखने वाले कहाँ हैं? चुनाचे जो शख्स रोज़ा रखने वालों में से होगा वो इसमें दाखिल हो जाएगा, और जो इसमें दाखिल हो गया इसे कभी प्यास नहीं लगेगी। ये सुनन इब्ने माजा की हदीस है। सुभान अल्लाह। एक और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحیح البخاری۔ سحری سے لے کر افطاری تک ہم جو سارے اعمال کرتے ہیں وہ بھی ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے، لیکن سحری اور افطاری بساتے خود روزے کا اہم ترین حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، صحیح البخاری۔ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، سنن ابن داؤد، آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ اسی طرح سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، المعجم الاوسط الطبرانی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر دعائے رحمت بھیجتے ہیں۔ تو اس سب سے یہ پتہ چلا کہ سحری کھانی چاہیے، سحری میں برکت ہوتی ہے، سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی، اور یہ کہ خود ہی نہیں بلکہ کسی کو سحری پر بلا کر کھلانا، سحری کے لیے کسی کو فراہم کرنا یا اس کو بلا کر کھلانا، یہ بھی باعث اجر بھی ہے، سنت سے ثابت بھی ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ تو جہاں میں اپنی مرضی کی باقی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں وہاں کھجور کا بھی اہتمام کریں، اور کھجور تو ہر اویلیبل ہوتی ہی ہے رمضان میں ماشاءاللہ، تو صرف افطاری میں نہیں بلکہ سحری میں کھانا بھی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان از ناٹ دا منتھ آف ایٹنگ، اٹس دا منتھ آف فاسٹنگ۔ صرف کھانا کھانے اور انہی چیزوں کے کام میں لگے رہنا اور ڈھیروں ڈھیر پکوان میں ہی لگے رہنا، یہی رمضان کی شان نہیں ہے، بلکہ رمضان تو روزہ رکھنے کا، تقویٰ پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اعتدال کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ سحری کے بعد جہاں افطاری کا ذکر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح الجامع الصغیر کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا كان احدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور۔ جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ تو یہاں ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کھجور اویلیبل نہیں ہے تو ہم نمک سے روزہ افطار کریں، ایسا کچھ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت میں یہی ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کریں، اگر کھجور نہیں ہے تو پھر پانی سے روزہ افطار کریں، کیونکہ سنن ابی داؤد ہی کی ایک اور حدیث اس بات کی مزید تائید کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور تناول فرما لیتے، یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے۔ پھر جہاں سحری کے وقت کسی کو سحری میں اپنے ساتھ شامل کرنا سنت سے ثابت ہے، اسی طرح افطاری کروانا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن الترمذی میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر ساتھ ہی ایک اور بات بھی ہم سیکھ لیں کہ روزہ تو ایک کھجور سے، ایک پانی کے گھونٹ سے، کسی ایک لقمے سے بھی افطار تو ہو جاتا ہے۔ کسی کو روزے دار کو کھانا کھلانا، جس نے افطار کیا اس کے لیے جو بھی آپ مہیا کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن ایسی افطار پارٹیوں، ایسی افطار کی دعوتوں سے بچیں، ایسی آرگنائزیشن سے بچیں کہ جس میں آپ لوگ ساری افطار تو آرگنائز کر لیں لیکن نماز ساروں کی رہ جائے، نہ مغرب پڑھی جائے، نہ عشاء پڑھی جائے، نہ تراویح کا کوئی اہتمام ہو سکے۔ تو ایسی گیدرنگ سے گریز کریں۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاں ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں افطاری کے نام پر کہ جس کے بعد نمازیں قضا ہو جاتی ہیں یا ترک کر دی جاتی ہیں، تو اس چیز سے اوائڈ کریں۔ بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے جیسے خاندانوں میں یا فرینڈس میں کبھی لوگ افطاریاں کرتے ہیں تو اس کے بعد نماز کے لیے اہتمام کریں۔ آپ اس کے لیے جتنا افطاری کے لیے اہتمام کرتے ہیں اس سے زیادہ نماز کی پابندی کو بھی اپنی زندگی میں، اپنے اہل و عیال اور اپنے دوست احباب کی زندگی میں شامل کرنے میں ان کی مدد کریں، کیونکہ جس طرح روزہ فرض ہے بالکل اسی طرح 5 وقت نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جہاں سحری اور افطاری کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے دوران روزہ
روزوں کے دوران یا جیسے روزہ کھولنے کے بعد بھی، تو بنیادی طور پر عبادات یا دعائیں وہ کس طرح سے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں، اور ان کو بھی ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ، صحیح مسلم۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے بچیں، رمضان سے پہلے ہی توبہ طائب ہوں، گناہوں سے بچیں، اور رمضان کے دوران بھی بڑے گناہوں سے تو بچیں ہی، چھوٹے سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، بہت امپورٹنٹ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا آمین آمین آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے ماہ رمضان پایا بس وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی تو وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا ہو، سو اللہ اسے رحمت ربانی سے دور کرے۔ آپ کہیے آمین، بس میں نے کہا آمین۔ یہ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث کا ریفرنس ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے بددعا فرمائی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور مر جائے اور اس کی بخشش نہیں ہوئی تو وہ جہنم میں جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین بھی کہی ہوئی ہے۔ تو اس سے کیا بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہم سب کو رمضان کیسے گزارنا ہے، یعنی ایسے اعمال کرنے ہیں، ایسی نیتیں، ایسے ذکر، ایسی عبادات کرنی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں بخش دے۔ تو بخشش طلب کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جیسے شب قدر کی خاص دعا بھی یہی آتی ہے جو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کوئی رمضان ہم نے ایسا گزارا ہے جس کے مکمل ہونے پر ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ شکر گزاری ہو، کوئی احساس ہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش چکا ہوگا، کیونکہ اس احساس کے بغیر تو آپ دیکھیں کہ اتنی سخت یہ بات ہے جو ہم نے یہاں پر سنی۔ اور جہاں باقی سب دعائیں ہم رمضان میں مانگتے ہیں اہتمام کے ساتھ، وہاں خاص طور پر بخشش مانگنی چاہیے۔ اسی لیے سحری کے وقت کے لیے بھی آتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ سحری کے وقت جہاں آپ سحری تیار کر رہے ہیں وہاں ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں، دل سے بھی اللہ سے بخشش مانگتے رہیں اور زبان سے بھی استغفر اللہ کہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ یہ سنن الدارمی کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خزانہ ہر رات کو بٹ رہا ہے۔ تو باقی راتوں میں تو اگر سوئے ہوئے نہیں اٹھا جاتا، یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سوتے ہی نہیں ہیں اور پھر بھی اللہ سے کی اس پکار سے غافل رہتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ رمضان المبارک کی قیمتی راتوں میں یہ موقع ہم سب کے پاس ہوتا ہے، سحری میں سب اٹھتے ہیں، یہی وہ اوقات ہیں جن میں یہ خاص رحمتیں بٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو ضرور اللہ سے بخشش طلب کرنا، اپنے لیے دعا مانگنا، جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ اللہ سے اس کی عطائیں مانگنا، یہ اس کا بہترین وقت ہے۔ پھر اسی طرح روزہ رکھ کر لغو کاموں سے، بری باتوں سے، گناہ کے کاموں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو یعنی ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام، اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں، انی صائم، میں تو روزے سے ہوں۔ یعنی ہر قسم کے فضول اور بیہودہ کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، اور اگر کوئی دوسرا شخص آپ سے زبردستی کسی قسم کی لڑائی کر رہا ہے یا آپ سے بحث مباحثہ کر رہا ہے یا آپ کو لغو کام میں الجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے ساتھ الجھنے یا اس کے جیسے بن کر اس کو جواب دینے یا مقابلے پر آ کر لڑنے کے بجائے سمپل سی بات کہیں انی صائم، میں تو روزے سے ہوں۔ تو یہ آپ اپنے آپ کو بھی ریمائنڈر دیتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، یعنی میں تو یہ لغو بات، یہ فضول بات، یہ گالی گلوچ نہیں کروں گا، اور اس کے لیے بھی ایک میسج ہوتا ہے کہ وہ بھی جان لے کہ آپ روزے سے ہیں۔ اب وہ آگے سمجھے یا نہ سمجھے یہ اس کا عمل ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بھی ریمائنڈر دے دیا اور اس کو بھی دے دیا، اور حدیث پر عمل یہی ہے۔
یہ جو حدیث پڑھی تھی یہ صحیح الترغیب و ترہیب کی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول اور قواعد کے مطابق اپنا روزہ محفوظ نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے، تو بھوکے پیاسے تو کنسیڈر ہوں گے، راتوں کو جاگے ہوئے تو گنے جائیں گے، لیکن ان کو روزے کا ثواب اور قیام اللیل کا اجر نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح الترغیب و ترہیب میں ایک جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بد زبانی، جھگڑا، گالم گلوچ، لڑائی، یہ سب اگر نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے تو بھوکے بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ تو خالی جسم کا روزہ نہیں ہے، روح کا بھی روزہ ہے، اس کو بھی پاک کرنا ہے، اس کے اخلاق بھی سنوارنے ہیں۔ تو یہی سب اعمال پر پابندی جو ہے یہ تقویٰ کے حصول کا سبب بنتی ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان ایسے کاموں سے رک جائے، ایسے کاموں سے ڈرے ان کے کرنے سے جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور وہ کام کرے جن سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی کی پریکٹس ہے، اسی کی ٹریننگ ہے جو آگے سارا سال ہمیں کام آتی ہے۔ تو تقویٰ ہے جو ان سب باتوں سے جنریٹ ہوتا ہے۔ پھر جیسے سب سے پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں بھی ہیں، اور یہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کو کھول کھول کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ رمضان کا قرآن سے ایک خصوصی تعلق ہے۔ تو ویسے بھی روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ایک مسلمان کے لیے لازمی ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم کچھ آیتیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو کچھ آیتیں قرآن کی روزانہ تلاوت کرے۔ لیکن رمضان میں خصوصاً اس کا اہتمام کریں، پہلے سے اپنا مائنڈ سیٹ پریپیئر کریں۔ آپ اپنے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق کہ آیا آپ روزانہ کے 1 سپارہ پڑھیں گے، 2 سپارے پڑھ سکتے ہیں، 2 رکوع پڑھ سکتے ہیں، کسی سے تجوید سیکھ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ دورہ قرآن سن سکتے ہیں، یا کسی کو اپنا قرآن سنا سکتے ہیں۔ گھر والے آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کی تلاوت سننے اور سنانے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایک سوٹیبل لایا عمل اپنے ذہن میں تیار رکھیں، اس کے لیے اپنے آپ کو فوکس کریں کہ آپ نے قرآن کا یہ حصہ کرنا ہے۔ اچھا، اب اس میں 2 اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ پلان ہی نہیں کرتے کہ ہم نے قرآن پورا مکمل کیسے کرنا ہے، روز 1 سپارہ پڑھ کے ہوگا، 1.25 سپارہ کریں گے، 2 کریں گے یا نہیں کریں گے، یا ہم فلاں جگہ دورہ قرآن سننے جائیں گے، تراویح کے لیے ہم فلاں جگہ کا اہتمام کریں کیونکہ وہاں بھی قرآن سنا جا رہا ہے۔ وہ یہ پلان ہی نہیں کرتے، اور اچانک جب چاند نکل آتا ہے، رمضان شروع ہو جاتا ہے، پہلی تراویح ان کی ویسے مس ہو جاتی ہے، پھر اگلا روزہ ان کا ایسے ہی گزر جاتا ہے، اور یوں کرتے کرتے نہ تو ان کا قرآن ایک بھی مکمل ہو پاتا ہے، نہ ہی وہ تراویح میں قرآن سنتے ہیں ریگولرلی، نہ ہی انہوں نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے وہ خود تھوڑے سے ڈسٹرب اور ڈسٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ ہونے سے بچائیں، اپنے لیے کوئی ایک پلان کر کے رکھیں جس کو آپ فوکس ہو کر کریں، اور اس کو کمپلیٹ کریں جیسا بھی آپ کے لیے سوٹیبل ہے، جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ ٹچی ہوتے ہیں اس بارے میں کہ ہم قرآن کے ساتھ ٹچ ہو جائیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، وہ اس بات سے محبت کرتے ہیں قرآن سے، لیکن وہ ہر جگہ آئے ہوئے دورہ قرآن کے پیمفلیٹس اور ہر جگہ کے آئے ہوئے کورسز اور تمام جہاں جو باتیں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ تراویح کس مسجد میں کیسے کیسے پڑھائی جا رہی ہے اور کہاں زیادہ اچھی ہو رہی ہے، اسی میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ تو وہ ان چیزوں میں ایک بھی جگہ پر فوکس نہیں ہو سکتے۔ تو کسی ایک جگہ فوکس کریں، جہاں آپ کی ٹریولنگ کی آسانی ہے وہاں تراویح پڑھ لیں۔ آپ نے اپنے دل کو حاضر کرنا ہے، باہر کی بات تو بعد میں آئے گی۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ جو آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں اس بہت ہی خوبصورت مہینے کے اندر، تو اس کو تھوڑا سا پہلے سے اپنے لیے ذہن میں کچھ پلان کر لیں، اور پلان کرنے سے بھی پہلے اللہ سے دعا کر لیں کہ وہ آپ کو زیادہ اچھی پلاننگ بتائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح البخاری میں جو طریقہ کار قرآن کے متعلق رمضان میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہی اصل میں دور ہوتا تھا قرآن کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام ان سے سنتے تھے پورا رمضان۔
صحیح البخاری ہی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے، اور وفات سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار سنایا تھا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے قرآن کے ساتھ خاص تعلق بنائیں، یہ ہمارے اپنے فائدے کا، اس سے ہمارا اپنا اندر صاف ہوتا ہے۔ مسند احمد کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو روزے تو رکھ ہی رہے ہیں رمضان میں ماشاءاللہ، تو اسی مہینے میں قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق بنائیے، دن اور رات کی گھڑیوں میں خصوصی اہتمام کریں قرآن کی تلاوت کا، جس قدر زیادہ کر سکیں۔ قرآن سنائیں اور سنیں اور خود پڑھیں، جیسے بھی آپ کو میسر ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک بات یاد رکھیں کہ کسی خاص چیز کو پانے کے لیے کسی اور چیز کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے، تو جب تک لغویات کو نہیں چھوڑیں گے، گوسپس کو نہیں چھوڑیں گے، فالتو یہ جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے اس سے نہیں اپنے آپ کو بچائیں گے، بہت سی فضول چیزوں میں جو الجھے ہوئے ہیں ان سب سے بہت ساری ایسی فکریں جو ہم نے بلا وجہ اپنے سر پہ رکھی ہوتی ہیں، ان سب سے جان چھڑا کے نہیں جب تک اس کے ساتھ فوکس کریں گے تب تک آپ اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو دوسری طرف جب آپ اس کو کھولیں گے تو وہ سب چیزیں ویسے ہی آپ سے ہٹنے لگ جائیں گی، تو ان سے ہٹیں اور اس کو پکڑیں۔ پھر رمضان المبارک میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں رمضان المبارک کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ ہی فرمایا سورۃ البقرہ 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ پائیں۔ تو یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کو جب پکارا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، لیکن ان کو چاہیے یہ میری بات بھی سنیں، مجھ پر بھی ایمان لائیں تاکہ میں ان کو راہ دکھاؤں۔ تو اگر ہم اللہ کی بات مانیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں خود ہے، ہمیں راہ ملے گی، ہم ہدایت پائیں گے۔ المستدرک حاکم میں ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ تو جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی افطاری کے وقت دعا قبول کرتے ہیں، تو خصوصاً افطاری میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وقت شور شرابہ افطاری کے کاموں میں نہیں لگ جانا چاہیے، بلکہ تھوڑے سے ٹائم پہلے افطاری ریڈی کر لیں اور بیٹھ کر پھر اللہ سے دعا کریں، دل سے دعا کریں۔ بہقی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزہ دار اور مسافر۔ تو جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا بالاسحار هم یستغفرون، جہاں سحری کے وقت استغفار کرنی چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے، وہیں افطاری کے وقت بھی۔ اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے پورا دن آپ کے پاس جو ہے، یا پوری رات میں جب آپ فارغ ہوتے ہیں، کوئی آپ گھر کے کام کر رہے ہیں یا کسی کام کاروبار میں مصروف ہیں، تو اس وقت اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، کچھ بھی اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بھی پسندیدہ ذکر ہے وہ کرتے رہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا لا الہ الا اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ استغفر اللہ کہنا۔ تو کوئی بھی ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ کوئی بھی ذکر اذکار وہ کرتے رہیں چلتے پھرتے۔ اس کے لیے آپ بے شک اپنی ایک روٹین بنا سکتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے یہ ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہوئی کہ آپ چلتے پھرتے ذکر اذکار کرتے ہیں، تو آپ اس کے لیے ایک کام کر سکتے ہیں کہ ایک کاغذ لیں اور اس کے اوپر لکھ لیں کہ جب آپ اینڈ پہ ابھی ہم کنکلوژن کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس میں آپ اپنے لیے خاص طور پہ یہ بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ کس نماز کے بعد میں کون سا ذکر کر لوں، تو کون سے اذکار مجھے روزانہ کرنے ہیں، چلتے پھرتے کرتے رہنا ہے، اپنے لیے اپنی پسند کے ذکر اس میں سے ضرور آپ لے لیں۔ اس طرح آپ کی ایک ذہنی تیاری ہو جاتی ہے اور بعد میں آپ اس کے اوپر فوکس ایزیلی کر سکتے ہیں۔ ادروائز جب آپ سوچتے ہی کچھ نہیں ہیں تو کرتے بھی کچھ نہیں ہیں، اور اسی طرح یہ ایام معدودات، گنے چنے دن آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ہم نے کوئی کمائی نہیں کی ہوتی۔
سنن الترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اچھا، اب یہ ذکر اذکار کرنا، روزہ رکھنا، برائی سے بچنا، نیکی کرنا، تقوی اختیار کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال بھی رکھنا۔ ایسا نہیں کہ عبادات میں لگ کر تو معاملات کو بھول جائیں، کیونکہ یہ باہمی ہمدردی کا بھی ایک مہینہ ہے۔ شعب الایمان میں آتا ہے کہ بہترین عمل مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کر دینا ہے۔ سنن ابی داؤد میں آتا ہے کہ مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق بھی کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرنا، ان کی مدد بھی کرنا، ہیلپ آؤٹ کرنا، ہمدردی رکھنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تو ایک بہت پیاری حدیث ہے سلسلۃ صحیحہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا خاتمہ ہوا اور اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں کسی مسکین کو کھانا کھلا رکھا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کی زندگی کا خاتمہ ہوا اور اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں روزہ رکھا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کا اختتام اس صورت میں ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو بڑی پیاری حدیث ہے، لیکن ان اعمال کو انہی طریقوں پہ کریں جو سنت سے ثابت ہیں، جو سنت سے ہٹ کر ہیں یا غلط طریقے سے نہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر رہتے ہوئے یہ اعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش، جنت آپ کو ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، پھر صدقہ و خیرات اس مہینے میں خاص طور پہ کرتے ہیں لوگ۔ جو لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اہتمام کرتے ہیں کہ ہر سال رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ اس میں باقی دنوں کی نسبت زیادہ اجر و ثواب مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے میں بہت سخاوت فرماتے تھے۔ بخاری ہی کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے۔ بڑی پیاری حدیث ہے یہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں سخاوت زیادہ کرنی چاہیے، زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، زیادہ خرچ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے روز ملاقات کرتے تھے اور قرآن کا دور کرتے تھے، اور پھر آپ کے اور سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ تو اس سے یہ علم حاصل ہوا کہ نیک مجلس اور نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا چاہیے، اور قرآن کے ساتھ تعلق انسان کی زندگی میں اور برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ فرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ پینڈنگ ہے تو نفلی صدقات کرنے کے بجائے پہلے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں اور وہ ادا کریں، کیونکہ وہ تو آپ کے اوپر سے بوجھ ہٹے گا ہی نہیں۔ تو فرض صدقہ زکوٰۃ ہے، اس کو ادا کریں، اور ساتھ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو پھر دیگر صدقات کرتے رہیں۔ صدقہ کرنے میں بہت گنجائش ہے، بہت سے ایسی چیزیں ہمارے گھروں کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، بہت سے کپڑے، جوتے، بیگز، برتن اور استعمال کی بے شمار ایسی چیزیں جو سال ہر سال کبھی استعمال ہی نہیں کی جاتی، اور وہ کسی دوسرے کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے، تو آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی پینسلیں، کاپیاں، اور چھوٹی سی کوئی میک اپ جیولری بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی چیز جو دوسرے کے استعمال میں ہو سکتی ہے آپ اس کو اچھی نیت کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کھانا پینا تو دیتے ہی ہیں، اور اگر آپ نیا دیتے ہیں، نیا لے کے دیتے ہیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسی چیز نہیں دینی چاہیے کہ جو خود نہ لینا چاہتے ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے اندر یہ عادت ہو کہ جو چیز ایکسپائر ہو جائے تو وہ پھر دوسرے کو آپ دیں، اس سے پہلے آپ کسی کو کچھ نہ دیں۔ یہ تو بہت ہی بری عادت ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے گوہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں بھی مت کھلاؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ کہاں یہ کہ باسی کھانا، ایکسپائر چیز جو آپ خود نہیں استعمال کر لیں کیونکہ ایکسپائر ہو چکی ہے، وہ آپ دوسرے کو دے رہے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، قابل استعمال چیز ہے، اچھی حالت میں ہے، لیکن آپ نہیں استعمال کرتے کیونکہ آپ کچھ اور استعمال کرتے ہیں اور وہ کسی کی ضرورت کی ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ پھر قیام اللیل کا اہتمام کرنا،
اس کے لیے آپ اپنے گھر کے پاس مسجد میں تراویح میں بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ خواتین اپنے گھروں کے اندر بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر مسجد جا سکتی ہیں تو ضرور جائیں، اگر اویلیبلٹی نہیں ہے تو اپنے گھر میں پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دن کی نمازوں میں باقی 5 نمازوں کے علاوہ اپنے لیے اشراق کا اہتمام کر سکتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ جس کو کہتے ہیں، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جس کو توفیق ہو وہ عمرے کے لیے ضرور کوشش کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ تو رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی مانند ہے۔ تو یہ ساری باتیں بہت ہی فضیلت کی ہیں، جس کو بھی توفیق ہو وہ ضرور رمضان میں عمرہ کرے یا کروائے دوسروں کو بھی، اگر خود کر چکے ہیں بار بار تو اللہ تعالیٰ جس کو بلاتے ہیں اور جس کو توفیق دیں۔ پھر آخری عشرہ جہاں آ جاتا ہے تو وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو صحیح البخاری میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ تو رمضان میں جب لاسٹ عشرہ آ گیا اس وقت کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ؟ عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ ضرور عید کی تیاری کریں، لیکن وہ پہلے سے کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اس وقت کو بازاروں میں جا کر ضائع کرنے کے بجائے اس وقت رمضان میں عبادت کرنا، آخری عشرے میں جو اہم ترین رات ہے اس کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ پھر موجم ابی العرابی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے الا تقومان فتصلیان، کیا تم دونوں اٹھو گے نہیں کہ نماز پڑھتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس بات کی ترغیب دیتے، ان کو جگاتے، ان کو کہتے۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جل کر کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، تو ہمیں بھی کہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں ہر رات مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں غسل فرما کر خوشبو لگاتے تاکہ عبادت کے لیے تازہ دم ہوں۔ اور آخری عشرے کی ایک خاص عبادت اعتکاف بھی ہے۔ لوگ 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے یہی مسنون ہے۔ 10 دن کا اعتکاف مسجد کے اندر جب کیا جائے تو یہ مسنون اعتکاف ہے، یہی کرنا سنت سے ثابت ہے، جو لوگ بھی کریں، جس کو بھی اللہ توفیق دے۔ ہر سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا تھا۔ تو اس کے الگ احکامات ہیں جو ہم انشاءاللہ پھر کسی وقت دیکھیں گے۔ پھر لیلۃ القدر جو آخری عشرے میں آتی ہے، جو سب سے اہم، پورے رمضان کی بھی سب سے اہم گھڑیاں ہیں، وہ رات کی یہ گھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصیٰ، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ کون سی رات ہے؟ یہ تو تلاش کی جاتی ہے نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ تو پلیز سب کو چاہیے کہ اس رات کی عبادت سے خود کو محروم نہ کریں۔ یہ رات کس کو ملتی ہے؟ ہمارے ہاں جیسے لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی روشنی نظر آئے گی، کچھ انہونی سی بات ہو جائے گی، کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ ایسا نہ سوچیں۔ اس رات کو پانے کے لیے ہمیں کسی روشنی کو بیٹھ کے دیکھتے نہیں رہنا، بلکہ جو بھی اللہ کے حضور جھکے گا، عبادت کرے گا، قیام اللیل کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، قرآن کے ساتھ تعلق رکھے گا، بندے کے کرنے کا کام یہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جو عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اس رات کو پانا کیسے ہے؟ اس رات کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات قیام کرنا، اس رات عبادت کرنا، اس رات اللہ کے آگے حاضر رہنا، رجوع اللہ کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ اس رات کو پانا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کے معین وقت کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ تو اب اس کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی اور ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ تو شب قدر کی عبادت کرنے کے بعد، یعنی ہر طاق رات میں جو آپ عبادت کریں تو سورج کا جب نکلتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ذر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے، وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہیں تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک صحابی نے اس بات کو زیادہ محسوس کیا کہ وہ 27ویں شب تھی، کیونکہ انہوں نے اس کی نشانی بھی دیکھ لی کہ سورج میں شعاع نہیں تھی اگلے دن۔ تو لیکن طاق راتوں میں عبادت کرنا، اس کی تلاش ہے، یہ شب قدر تلاش کرنا ضروری ہے۔ یہ کرنا مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی گئی، تو سب مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ وہ اس طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں، یعنی مجھے کوئی احساس ہو جائے میری عبادت ہو رہی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، تو اس میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، سنن الترمذی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اتنی خوبصورت حدیث ہے یہ، اس میں کچھ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے دنیا اور آخرت کے بڑے سارے کام ہمارے ہیں نا، جو ہم نے اللہ کے آگے استدعا کرنی ہے، درخواست کرنی ہے، اللہ یہ بھی کرتے، یہ بھی کرتے، یہ دعا بھی قبول کر لے، وہ بھی کر لے۔ کسی کی کوئی ضرورت ہے اور کسی کی کوئی اور، دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے، دونوں ہی کا مالک اللہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھ کر حضرت عائشہ نے امت کا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اگر ہمیں لگے کہ وہ کوئی ایک گھڑی ہوتی ہے، وہ کوئی ساتھ ہے، وہ ایک چھوٹی سی رات ہے، تو اس میں ہم عبادت بھی کرنی ہے، مانگیں کیا کیا؟ تو کیا مانگیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ تو گویا کہ بخشش ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ تو جس کی بخشش ہو جاتی ہے اس کے لیے تو باقی دعا وہ کرے گا تو ویسے ہی قبولیت ہو جائے گی۔ تو اس لیے بخشش سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، آپ کریم ہیں، بس مجھے بھی معاف کر دیں۔ تو یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو یاد کرنا، اس دعا کا اہتمام کرنا ان راتوں میں، خاص طور پر اللہ سے یہ مانگنا، باقی بھی مانگیں لیکن یہ خصوصاً۔ تو یہ ہے لیلۃ القدر کو پانا۔ اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر رات ہے، اور یہی وہ رات ہے جس کے اندر طلوع فجر تک سلامتی ہے، فرشتے کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ زمین پر ہوتے ہیں، اس میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، سارے امور لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ وہ رات ہے۔ تو اس کو تلاش کرنا، اس میں اللہ کے آگے جھکے رہنا، اللہ سے بخشش کی درخواست کرتے رہنا، اپنے لیے اچھا مانگتے رہنا، دوسروں کے لیے بھی اچھا مانگتے رہنا، یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جب چاند نکل آئے، عید کا چاند، تو تکبیرات کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات کہنا سنت سے ثابت ہے۔ پھر عید کی نماز پڑھنے جانا اور واپسی پہ بھی
نماز پڑھنے جاتے ہوئے بھی اور نماز سے واپسی پر بھی تکبیرات کہنا، یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ سب سنت سے ثابت ہے۔ باقی انشاءاللہ عید کی سنتیں ہم دوبارہ دیکھیں گے، لیکن ابھی فی الحال رمضان کے حوالے سے ہم ایک اوور آل ویو لے لیتے ہیں، کنکلوژن کیا نکلتا ہے اس سارے درس و تدریس کا کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے نمبر 1 یہ کہ چاند نکل آیا رمضان کا، تو ہم نے چاند دیکھ کے جو دعا ہوتی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام والا چاند نکال، اے چاند تیرا اور میرا رب ایک اللہ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد قیام اللیل کا اہتمام شروع ہو جائے گا، جب چاند نکلا اسی سے ہی قیام اللیل ہو جائے گی، کیونکہ اگلے دن پہلا روزہ ہے، تو وہ قیام اللیل کرنا، پھر رات کو وقت پر سونا، اگر اٹھ سکیں جلدی تو اچھی بات ہے، اٹھ کر باقی اپنی 2 نوافل ادا کرنا، جو تہجد کے وقت کی دعائیں ہیں وہ پڑھنا، آپ کو مسنون دعاؤں کی کتاب سے مل جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ سحری کی تیاری کرتے ہیں تو سحری بھی تیار کرنا ہے تو تیار کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو بے شک اس سے پہلے یا اس دوران بھی استغفر اللہ کہتے رہنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ سحری کے اہتمام میں کھجور کو اپنی سحری میں شامل کرنا، دوسروں کو بھی اگر شریک کر سکتے ہیں تو ان کو بھی اپنے ساتھ سحری میں شریک کرنا یا ان کے گھر پہنچا دینا، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اور پھر جب افطاری کا وقت آئے گا تو اس میں بھی اعتدال کے ساتھ کھانے پینے کا اہتمام کرنا اپنی اپنی روٹین کے مطابق۔ کھجور سے روزہ افطار کرنا اویلیبل نہیں ہے تو پانی سے افطار کر لینا، دوسروں کو بھی روزے کا اہتمام کرانا یعنی کہ افطار کرانا، اور اس میں خاص طور پر یہ خیال رکھنا کہ نمازوں کی قضاء کا سبب نہ بن جائے آپ کا روزہ افطاری کرانا۔ اور افطار کا اہتمام وقت سے کچھ دیر پہلے کر کے اس وقت دعائیں کرنا، کیونکہ اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعاؤں میں اپنے لیے بھی کرنا، دوسروں کے لیے بھی کرنا، ساری امت کے لیے بھی کرنا، اور اس کے لیے آپ اپنے پاس قرآنی اور مسنون دعاؤں کا کتابچہ رکھ سکتے ہیں، روزانہ وہاں سے دیکھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو، اور ویسے جو دل کی دعا ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ پھر جو بھی آپ نے اپنے لیے قرآن کے ساتھ تعلق کا سلسلہ منتخب کیا ہے اس کو اختیار کرنا، روزانہ قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرنا، قرآن کا دور کرنا کسی کے ساتھ مل کر یا اپنے گھر کے پاس، یا آج کل جیسے آڈیو لیکچرز موجود ہیں وہ سن لینا گھر پر ہی ہیں، اگر آپ باہر نہیں جا سکتے تو آڈیو پہ سن سکتے ہیں، آن لائن لے سکتے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنانا، اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، فرض کی ادائیگی اگر باقی ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوئی تو اس کا تعین کرنا اور اس کو ادا کرنا، اور اس کے علاوہ بھی صدقہ کی جو توفیق ہے وہ کرنا، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اختیار کرنا، اور ان کو وہ چیز دینا جو پسندیدہ، ایسی چیزوں کو نہ دینا کہ جو ایکسپائر ہو چکی ہیں یا خراب ہیں، وہ چیزیں نکال کے دوسروں کو دینے کا کیا ثواب ہے، اس سے بچنا۔ پھر کسی سے جھگڑا نہیں کرنا اور کسی بیہودہ اور فضول کام میں نہیں پڑنا، بد کلامی سے بچنا ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھنا، زبان کا روزہ بھی رکھنا ہے، اخلاق اچھے رکھنے ہیں، اور اگر کوئی بد اخلاقی کرے تو اس کو صرف اتنا ریمائنڈر دینا ہے کہ انی صائم، میں تو روزے دار ہوں، تو وہ کہے گا میں بھی روزے دار ہوں، تو بس آپ خاموش رہے، اس لیے کیونکہ اس کو بھی بتانا چاہیے کہ روزے میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ بد کلامی نہ کریں، تو ایک دوسرے کو اس طرح سے صبر کی تلقین ہو جاتی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، چاہے جاب پر ہیں، چاہے کوئی آپ کا بزنس ہے یا آپ گھر میں ہیں، کوئی ورکنگ وومن ہیں یا گھریلو خاتون ہیں، ذکر جاری رکھنا اپنی زبان پر اور دعا بھی کرتے رہنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں اور اذکار، اپنے لیے اذکار سلیکٹ کرنا اور وہ دعائیں مانگتے رہنا جو آپ کے دل میں ہیں۔ جس کو توفیق ہو وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے، اور جس کو توفیق ہو وہ رمضان میں عمرہ کی ادائیگی کرے، تو یہ سارے کام کریں انشاءاللہ، ان کی ایک لسٹ بنا لیں اپنے پاس۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے جب لسٹ ہوگی تو آپ اس کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنا مائنڈ سیٹ پہلے سے پریپیئر ہوا ہوگا، تو آپ رمضان میں انٹر ہوں گے، تھوڑا زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ سے ابھی سے ہی دعا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بھرپور فائدے دیں جو کہ آگے سارے سالوں میں ہمیں کام آتے رہیں، اور ہمارے لیے زندگی کی برکتیں بہاریں اور ہمارے لیے اس کی فائدہ مند ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بھرپور برکتیں عطا کرے، عافیت اور امن کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔